मेरे हालात इतने खराब हैं कि मैं इधर उधर से खाना लेकर खा रही हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं। लेकिन वो मेरा भाई जो इस वक्त करोड़ों में खेल रहा है, लोगों की नजर में एक सुपरस्टार है, बड़ा पैसा कमा रहा है, वो अपनी बहनों की शक्ल तक देखना गवारा नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका मेजबान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार फिरोज खान की वालदा का मैंने पॉडकास्ट किया है। उन्होंने इस पॉडकास्ट में बहुत सारे इंकशाफात किए हैं, बहुत सारी सच्ची सच्ची बातें बता दी है जो कि आप लोग जानना चाहते हैं। फिरोज खान और सज्जल के हवाले से, उनकी एक्स वाइफ के हवाले से जो भी कंट्रोवर्सी बनी, आखिर कौन कसूरवार था, क्या मामलात घर पर चलते रहे और उनके घर जो बहुत गहरे और भयानक किस्म के जादू हो रहे हैं और बहुत सारी चीजें निकल रही हैं, उससे रिलेटेड, हुमायमा मलिक के बोल्ड सीन से रिलेटेड, और फिरोज की मौजूदा वाइफ के साथ क्या मामलात हैं, शादी चल रही है नहीं चल रही है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें देखने को आपको भी मिलती रहती है। इससे रिलेटेड हर एक बात का इंकशाफ उन्होंने किया और बहुत खरी और सच्ची बातें की है। कल इंशाल्लाह 8 बजे इसी चैनल पर आपको मेरा वो पॉडकास्ट देखने को मिलेगा, जरूर देखिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते आप बात करते हैं इमरान अशरफ के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब कोई इंसान उरूज पर जाता है, कोई आजिज हो जाता है, कोई मगरूर हो जाता है और कोई मजबूर हो जाता है। ये मैंने क्यों कहा कि कोई आजिज हो जाता है, कोई मजबूर हो जाता है और कोई मगरूर हो जाता है, ये आपको आगे चलकर ठीक से समझ आ जाएगा, क्योंकि इमरान अशरफ की एक बहन सामने आई है जिन्होंने ये इंकशाफ किया है, बहुत खरी खरी बातें की है। उन्होंने ये कहा है कि इमरान अशरफ मेरी दुआओं की वजह से आज यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन ये कैसा भाई है जो अपनी बहनों को देखता तक नहीं है। कई साल गुजर गया, इमरान अशरफ स्टेज पर न जाने अनजानों को अपनी सगी बहनों की तरह प्यार करने लग जाता है। वो जो चंद मिनटों के लिए कैमरे के सामने उनके सामने रोती है, उनको गले लगा लेता है, उनके साथ अच्छा पेश आता है, लेकिन अपनी सगी बहनों को मुंह तक नहीं लगाता, उनसे बात तक नहीं करता, कभी उनकी शक्ल तक नहीं देखी। वो इमरान अशरफ जिसे मैंने हाथों में खिलाया, पाला पोसा, अपनी दुआओं से उसको यहाँ तक पहुंचाया। मैं वो बहन हूँ जिसने उसके लिए मन्नतें मुरादें मांगी और उसको यहाँ तक पहुंचाया। और मैंने उसको कहा था कि तुम्हारे बोर्ड्स लगेंगे, तुम टीवी पर आओगे, तुम्हारा नाम होगा, तुम बड़े स्टार बनोगे। लेकिन हम सब बहनों से वो मिलना गवारा नहीं करता। जैसा कि आप सबको पता है कि इमरान अशरफ अपनी जिंदगी बड़े ही मोहतात तरीके से गुजारे हैं। पिछले दिनों आपने देखा जब उनकी डाइवोर्स हुई तो उनकी वाइफ ने अपने मुंह से उनके खिलाफ बातें की। उन्होंने बताया कि हमारी डाइवोर्स होगी, लेकिन इमरान अशरफ ने ना तो अपनी बीवी के खिलाफ कोई बात की और ना ही इससे रिलेटेड कोई बात अपनी जुबान पर लाई। जबकि सभी जानते हैं जब उनकी वाइफ को डाइवोर्स हुई और उसके बाद जो उनकी जिंदगी का रंग रूप सामने आया, जिस तरह से वो बोल्ड होकर सामने आई, तो सबको समझ आ गई कि आखिर इमरान अशरफ ने इनको डाइवोर्स क्यों दी होगी। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे पॉडकास्ट में रोना शुरू कर दिया कि आप क्या जाने कि मैंने इस शख्स के साथ कैसे जिंदगी गुजारी। मेरी सास तक मुझे कहती थी कि तुम कहाँ फंस गई हो। उन्होंने बहुत सारे इल्जामात लगाए, लेकिन उसके बावजूद इमरान अशरफ ने अपनी जुबान नहीं खोली। और एक और आपको बात बताता चलूं, जब उनकी बहन ने ये सारी बातें कही, उन पर इल्जामात लगाए, साथ में वो ये भी कहती रही। मैं आपको जरा एक बात से आगाह करना चाहता हूं कि उन्होंने ये कहा कि वो हमारे साथ अच्छा नहीं है, हमें मुंह तक नहीं लगाता, लेकिन होस्ट ने अच्छा गेम खेला और उस खातून से पूछा कि इमरान अशरफ अपने वालिदैन के साथ भी ऐसे हैं, तो उन्होंने कहा कि इमरान अशरफ अपनी वालदा के साथ बहुत अच्छे हैं, उनको अपने साथ रखा हुआ है। लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि अगर उन्होंने अपनी वालदा को अपने साथ रखा हुआ है तो अपने सुतेले भाई जो कि अपने आप को मनवाने आए थे इस इंडस्ट्री में लेकिन नहीं मनवा पाए, जिनका नाम है अब्बास अशरफ, वो अपने आप को समझते थे कि मैं इमरान अशरफ के बिना अपने आप को बहुत बड़ा स्टार बना लूंगा। और शुरू में लोगों ने उनको काम भी दिया, लेकिन वो नहीं निकल सके, नहीं बन सके उस तरह से। वो भी उनसे जब मेरी मुलाकात हुई थी, मेरे बेटे का और उनका एक ड्रामा था जिसमें मेरा बेटा उनका दोस्त बना हुआ था। उन्होंने भोले वाला ही किरदार अपनाया हुआ था। लेकिन उस वक्त भी जब मैंने अब्बास अशरफ से पूछा क्या इमरान अशरफ आपको सपोर्ट करते हैं, तो उनका जो रवैया था और ये जवाब देने का अंदाज था, उससे मुझे साफ जाहिर हो रहा था कि इमरान अशरफ इनसे मुंह नहीं लगाते। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो उनके सगे भाई नहीं, सुतेले भाई हैं। और ये जो बहन मीडिया पर आकर बातें करी है और उसने बताया कि मेरे हालात इतने खराब हैं कि मैं इधर उधर से खाना लेकर खा रही हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं बहुत ही मुश्किल हालात में अपनी जिंदगी गुजारी। लेकिन वो मेरा भाई जो इस वक्त करोड़ों में खेल रहा है, लोगों की नजर में एक सुपरस्टार है, बड़ा पैसा कमा रहा है, वो अपनी बहनों की शक्ल तक देखना गवारा नहीं करता। मैं आपको यहाँ पर बताऊं, बहुत सारे लोगों ने इसी खातून के खिलाफ बात करना शुरू कर दी, इसी खातून के खिलाफ बहुत सारे कमेंट्स किए। लेकिन जो लोग नहीं समझते उन्होंने इमरान अशरफ के ऊपर बहुत सारे बहतान लगाने शुरू कर दिए। देखिए, एक शख्स अपनी वालदा को रखता है,
اس کی بہت خدمت کرتا ہے, ان کو خوش رکھتا ہے, لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو بہنوں سے دور ہوتا ہے. اب لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا, لوگوں نے یہ لکھنا شروع کر دیا کہ اگر آپ اتنی اچھی ہوتی تو میڈیا پر نہ آتی بلکہ عمران اشرف کے گھر چلی جاتی. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو عمران اشرف کا گھر نہیں پتا. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ اگر وہ آپ کی والدہ کو ساتھ رکھ سکتے ہیں تو آپ کو بھی رکھ سکتے ہیں, آپ کی بھی مدد کر سکتے ہیں. یقیناً اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے کہ وہ اپنی بہنوں کو منہ نہیں لگاتے. کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ان بہنوں کی طرف سے جو وہ ان کو منہ نہیں لگاتے, یہ لوگ کہہ رہے ہیں. کیونکہ لوگوں نے جب ان کے بات کرنے کے انداز کو دیکھا, اور میرے جو پاس خبر ہے, مجھے جو میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, مجھے جس بندے نے یہ خبر دی اس نے کہا کہ آپ کوشش کر کے پازیٹیو بات کریں. اگر آپ نے نیگیٹو انداز میں بات کی تو لوگ آپ کے خلاف بولیں گے. انہوں نے اس کو بڑی مشکل سے روکا اور سمجھایا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت ساری باتیں کہہ دی, بہت کچھ کہہ دیا, اور جو انداز تھا اس کی وجہ سے لوگ جو ہے بہت ناراض ہوئے اور ان کو لگا کہ عمران اشرف ٹھیک ہے. اور اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی بہنوں سے بات نہیں کرتے. میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں, جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ جب کوئی انسان بڑا آدمی بن جاتا ہے یا تو وہ عاجز ہو جاتا ہے یا مغرور ہو جاتا ہے یا مجبور ہو جاتا ہے. دیکھیں, جب انسان کچھ بن جاتا ہے, اب میں عمران اشرف کو ایک طرف رکھتا ہوں, میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, جب ایک آپ بڑے سٹار بن جاتے ہیں یا پھر بہت بڑے بزنس مین بن جاتے ہیں, سیاسی کوئی لیڈر بن جاتے ہیں, تو ایک طرف آپ کی بہنیں ہوں جو بہت زیادہ آپ سے لڑائی جھگڑا بدتمیزی چیخو پکار کرتی ہوں, بہت زیادہ لاؤڈ بولتی ہوں, محلے والے سنتے ہوں, یا آپ کی بیوی ایسی ہو, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی زندگی اور اپنے کیریئر کو دیکھتے ہوئے, اپنے نام کو دیکھتے ہوئے, اپنی شہرت کو دیکھتے ہوئے کنارہ کر جائے گا. لیکن جہاں پر بہنیں بھائی سب عاجز ہوتے ہیں تو وہاں پر کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان ان کے ساتھ جڑا رہے, کچھ نہ کچھ ان کی ہیلپ کرتا رہے. لیکن جب انسان اس سٹیج پر آ جائے کہ اس کو لگے کہ یار میرا کیریئر, میری زندگی, میرا سکون, یہ سب برباد ہو رہا ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو الگ کر لے گا. آپ سب کو یاد ہوگا پاکستان کے بہت بڑے سنگر سجاد علی کی ایک بہن بھی سامنے آئی تھی, جنہوں نے گا کر یہ بات ثابت کی تھی کہ میری آواز دیکھ لے, میں سجاد علی کی بہن ہوں. ان کا گھر ٹوٹا ہوا کچا مکان تھا, بہت برے حالات تھے. انہوں نے کہا سجاد علی جو کروڑوں کماتے ہیں, پتہ نہیں کیسے کماتے ہیں کروڑوں, لیکن انہوں نے کہا کہ کروڑوں کماتے ہیں. دیکھیں ان کی بہن کس حالت میں ہے. لیکن سجاد علی نے اس پر یہی کہا تھا کہ میں ان کو نہیں جانتا, یہ مجھ پر بہتان لگا رہی ہے, اگر میں اس کو جانتا ہوتا تو یقیناً یہ ان حالات میں نہ ہوتی. اس کے بعد آپ سب کو پتا ہے شاہ رخ خان کتنے بڑے سٹار ہیں, مطلب بالی ووڈ کے تو سب سے بڑے سٹار ہے. سب مانتے ہیں کہ بالی ووڈ کا سب سے بڑا ہیرو جو ہے وہ شاہ رخ خان ہے. پاکستان میں بہت سارے لوگ سامنے آتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں, ان کی برائیاں کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یار شاہ رخ خان ایسا ہے ویسا ہے, یہ میرا کزن ہے, میری خالہ کا بیٹا ہے, میرے ماموں کا بیٹا ہے, ہم نے بچپن اکٹھے ساتھ گزارا, اب وہ اس طرح کا ہو گیا. بہت ساری باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن شاہ رخ خان اب کیا کریں, اپنا کیریئر چھوڑ کر تو یہاں پر آ نہیں سکتے, ان کے پاس رہ نہیں سکتے. وہ وہاں پر بہت سیکورٹی میں نکلتے ہیں, تو وہاں سے یہاں کیسے آئیں گے؟ اور پھر معاملات سب آپ کے سامنے. ہاں, مریم نواز کا بھی ایک کزن سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ میری وہ کزن ہے, میرے حالات دیکھیں. وہ بہت زیادہ بیمار تھے لاہور میں. ان کا ایک انٹرویو ہوا جب انہوں نے کہا کہ مانا کہ بھائی بہنوں کو دیتے ہیں, لیکن اب میرے حالات ایسے ہیں کہ مریم نواز میری مدد کر دے, میری کزن ہے, وہ ہم نے بچپن ساتھ کھیلتے ہوئے گزارا ہے. میں دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ یار کسی بڑے سٹار کے اس طرح سے, یا بڑی کسی سیلیبریٹی کے جب ریلیٹیو اس طرح سامنے آتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے. لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ انسان اپنے کیریئر کو دیکھے, اپنے فیوچر کو دیکھے, یا پھر اپنے رشتہ داروں کو دیکھے. یہ سب آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے باتیں. خیر, اگر عمران اشرف کی لائف جرنی پر بات کی جائے, ان کی اسٹرگل پر بات کی جائے, تو اس پر میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی جو میں ابھی آگے چلا دوں گا, اور آپ کو پتہ چل سکے کہ عمران اشرف یہاں تک کیسے پہنچے اور انہوں نے اپنی زندگی میں کس کس طرح کی مشکلات کا سامنا کیا ہے. آپ وہ ویڈیو دیکھیں, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. عمران اشرف یہ بتاتے ہیں کہ جب میں نیا انڈسٹری میں آیا تو ایک ڈائریکٹر نے بہت ہی مشکل سے مجھے ایک چھوٹا سا رول دیا, لیکن آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ سب مجھ پر کیا بیتی ہوگی کہ جب وہ ڈرامہ چینل پر گیا اور چینل کے ہیڈ نے میرے سارے سین کٹ کر دیے. لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میں اس ہیڈ کی جگہ ہوتا تو میں سین کٹوانے کے ساتھ ساتھ اس ایکٹر کو بین بھی کر دیتا جس کو ایکٹنگ نام کی کوئی چیز نہیں آتی. اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ میرا تعلق ایک پنجابی گھرانے سے تھا, میرے لہجے میں پنجابیت بہت زیادہ تھی. جب میں اردو بھی بولتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے میں پنجابی بول رہا ہوں, اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ڈائریکٹر اور ایکٹر میرا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ایک پینڈو ہے. لیکن عمران اشرف کی یہ بات بہت اچھی ہے. انہوں نے کہا کہ میں ان سب کو اپنا محسن مانتا ہوں جنہوں نے مجھ پر تنقید کی, میرا مذاق اڑایا,
ان کی وجہ سے میرے اندر موٹیویشن پیدا ہوئی کہ میں نے اپنے آپ کو گروم کرنا ہے, اپنا ایکسنٹ چینج کرنا ہے, اور اس کی وجہ سے میں سارا دن ایڈیٹنگ روم میں بیٹھا رہتا تھا اور نیوز سنتا تھا, اور نیوز کے ساتھ ساتھ بولتا تھا, اس کے پیچھے بولتا تھا کہ میرا ایکسنٹ کسی طرح سے اچھا ہو جائے. عمران اشرف یہ بھی کہتے ہیں کہ جب میں انڈسٹری میں کام ڈھونڈ رہا تھا, اسٹرگل کر رہا تھا, تب میں کئی دن تک بھوکا رہتا تھا اور میرے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ میں کچھ کھا سکوں, اور میری فیملی بھی مجھے سپورٹ نہیں کر سکتی تھی. ایک تو وہ رہتے تھے اسلام آباد میں اور میں کراچی میں تھا, اور میری فیملی کے بھی کچھ حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ وہ مجھے فائنینشلی سپورٹ کر سکتے. میں نے بھی دیکھی ہے بھوک. وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت غربت دیکھی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ اسٹرگل صرف میں نے کی ہو. شوبز میں آنے والے ہر اس شخص کو یہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے جس کا فیملی بیک گراؤنڈ اسٹرانگ نہ ہو یا پھر اس کے شوبز میں تعلقات نہ ہو. آدھی سے زیادہ انڈسٹری نے میرے ہاتھ کی چائے پی ہوئی ہے. میں نے آٹے گوندے ہیں, میں نے روٹیاں بیلی ہیں, میں نے روٹیاں پکائی ہیں, اور اتنی اسٹرگل کرنے کے بعد جا کر مجھے کوئی چھوٹا موٹا رول ملا کرتا تھا. آدھی سے زیادہ انڈسٹری نے میرے ہاتھ کی چائے پی ہوئی ہے. ان کو میری شکل یاد نہیں ہے, تب تم سنگھ نے رکھا تھا تو چائے نہیں آتا. یہ میرا گلا نہیں ہے, یہ اسٹرگل سب کرتے ہیں. میں نے بھی کی, میں نے بھی آٹے گوندے, روٹیاں پکائیں. عمران اشرف کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے کیریکٹرز کیے ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ میں نے ہر کیریکٹر پر بھولے جتنی محنت نہ کی ہو, لیکن بھولے کے کیریکٹر کو اتنی پذیرائی اس لیے ملی کہ وہ میرا پہلی دفعہ مین کیریکٹر تھا, اور مجھے پہلی دفعہ مین کیریکٹر کے لیے کاسٹ کیا گیا. اس سے پہلے تو مجھے صرف سپورٹنگ کیریکٹر کے لیے ہی کاسٹ کیا جاتا تھا. پہلی دفعہ مجھے مین رول دیا, پہلی دفعہ ڈرامہ مجھ پہ بیس کرتا. جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے بولے کا کیریکٹر کیا سوچ کر ایکسپٹ کیا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کیریکٹر ان بولے بچوں کی ماں کا دکھ دیکھ کر کیا, ان کی آنکھوں میں چھپے خواب اپنے اس بولے بچے کے لیے جسے یہ معاشرہ تکلیف دیتا ہے, تنقید کا نشانہ بناتا ہے, اور کہیں بھی اس بولے بچے کی اس دنیا میں جگہ نہیں بن پاتی, اور ماں اپنے بچے کو کبھی بھی پاگل نہیں سمجھتی. وہ خواب دیکھ کر, وہ تکلیف دیکھ کر میں نے یہ کیریکٹر کیا کہ میں ان ماؤں کا دکھ لوگوں تک پہنچا سکوں. اور میں بہت ڈر بھی رہا تھا کہ پتہ نہیں اس کیریکٹر کے ساتھ میں انصاف کر پاؤں گا بھی یا نہیں. میں راتوں کو اپنی امی کو اٹھا کے پوچھتا تھا کہ امی بتائیں نا کہ میں یہ کر پاؤں گا یا نہیں. ان سے دعائیں کرواتا تھا, اور میری ماں میرے لیے بہت دعا کرتی تھی اور مجھے حوصلہ دیتی تھی کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو اور بہت اچھا کر جاؤ گے اس کیریکٹر کو. عمران اشرف نے اپنے دل کی ایک خاص بات سب سے شیئر کرتے ہوئے کہا کہ اس انڈسٹری میں سب سے زیادہ میرے لیے اقرا عزیز لکھی ہے, کیونکہ جب میں نے سب سے پہلا ڈرامہ لکھا تھا تعبیر, اس کی ہیروئن بھی اقرا عزیز تھی, اور جس ڈرامے سے جس کیریکٹر سے مجھے سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی اس کی ہیروئن بھی اقرا عزیز ہے. ایک اور بات جو انہوں نے بتائی اس سے سن کر مجھے کافی خوشی بھی ہوئی اور کافی حیرانگی بھی ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے سوشل میڈیا پر جتنے فینز ہیں ان کو خود ریپلائی کرتا ہوں, اور ڈیلی میں نے ایک تھوڑا سا ٹائم رکھا ہوتا ہے جس میں تقریباً 500-600 کامنٹس کو ریپلائی کرتا ہوں. بولے کے بعد مجھے بہت سارے کیریکٹرز کی آفر ہوئی, لیکن مجھے ایک ایسے کیریکٹر کی تلاش تھی جو میرے دل کو چھو جائے. ایسے لگتا تھا جیسے لائٹ چلی گئی ہو اور اندھیرا ہو, اور اچانک سے رقص بسمل میں مجھے موسیٰ کا کیریکٹر آفر ہوا اور روشنی ہو گئی ہو. جب میں نے اس کیریکٹر کے بارے میں سنا تو میں چونک گیا, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے سارا خان کے ساتھ صرف 2 ہی ڈراموں میں کام کیا. ایک میں نے بہت پہلے, کافی عرصہ پہلے کیا تھا, جس میں سارا خان ہیروئن تھی. دیرے اس میں سے 2-3 سین تھے, اور پھر اللہ نے ایسا وقت لایا کہ میں ان کے ساتھ ایک مین کیریکٹر, ہیرو کے کیریکٹر میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. رقص بسمل میں